हजूर दाता साहब बड़े मोतदिल फ़कीर थे। हजूर दाता साहब जहाँ आपका मज़ार है उसके साथ जो चश्मा है, चश्मे वाली जगह थी ना, ये दरख्त की जगह थी। कुरान में अल्लाह ने फरमाया फबतहू इलैहिल वसीला, मुझ तक वसीला तलाश करो। वली कभी किसी की अजियत वाला काम नहीं करता, वली किसी को अजियत नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदार में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान एहसान इकबाल। आज फिर से हमने दाता की नगरी का रुख किया है और आज हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत मौजूद है जिनके ख़ानदान को 1000 साल से हज़रत दाता पिया सरकार की खिदमत का मौका मिला और वो 1000 साल से उनकी खादमी कर रहे हैं, उनकी नौकरी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। मेरा नाम साहबजादा अहमद आसिम सलीम है और हमारा ताल्लुक़ हज़ूर दाता साहब की निस्बत के हवाले से जो उनके खलीफा हैं हज़रत शेख हिंदी रहमतुल्लाह अलैह, उनके खानवादा में से हैं। और दाता साहब जब लाहौर में तशरीफ़ लाए तो जिनकी मेज़बानी उन्होंने कबूल फरमाई वो हज़रत शेख हिंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका कबूल इस्लाम से पहले नाम राय राजू था। और उनकी मुख्तसर तारीख़ ये है कि वो लाहौर के नाइब हाकिम थे और उन्होंने ये सारी राजपाट और ये सारी सल्तनत, ये ऐशो इशरत, ये सब कुछ देखने के बाद इसको तर्क कर दिया और हक़ के मुतलाशी हो गए। तो हिंदुओं में क्योंकि या पंडित होता है या जोगी होता है, पंडित मंदिर के मामलात को संभालता है और जब मंदिरों में पड़े हुए बुतों की लोगों के साथ गैर यकीनी तौर पर जो अटैचमेंट है, गैर फितरी तौर पर, वो जोगी हजरात जिनके अंदर हक़ की तलाश, हक़ की जस्तजू जो है वो उसकी तलब होती है, वो इस मंदिर के माहौल से निकल कर जंगलों के माहौल में जाते हैं। और इसी तरह हज़रत राय राजू उन्होंने भी जंगल का रुख किया और उन्होंने हक़ की तलाश के लिए फाके काटे और उनको इस्तदराज का मुकाम हासिल हुआ, जिसकी वजह से लोगों के अंदर उनका दबदबा, रोब और असर जो है वो होना शुरू हो गया। इसी असना में हुजूर दाता साहब को मुर्शिद का हुक्म हुआ कि आपने लाहौर की तरफ रुख करना है और वहाँ से आपने इस्लाम की तबलीग का आगाज़ करना है। तो मुर्शिद के हुक्म पर सर तस्लीम खम करते हुए सैयद अली हुजवेरी आप गजनी से चले और पैदल सफ़र करते हुए या घोड़ों पे सफ़र करते हुए बड़ी मुसीबतें, मुशक्क़तें झेलते हुए मुर्शिद के हुक्म पर दीन की तरवीज के लिए, इशाअत के लिए बिलाखिर वो लाहौर की नगरी, जो उस वक़्त मुल्तान के मुज़ाफ़ात में से दाता साहब ने कश्फुल मजूब में लिखा है कि लाहौर को ला नाहौर, ये मुल्तान के मुज़ाफ़ात में से एक इलाका था जहाँ मैं आकर ठहरा हूँ। तो इसका ज़िक्र दाता साहब ने कश्फुल मजूब में फरमाया है। तो राय राजू जो उस वक़्त जोग इख्तियार कर चुके थे और हक़ की तलाश में थे, उस वक़्त अल्लाह ने उनको चुन लिया था कि अपने मर्द कामिल, वली कामिल, तरफ़ैन से जो निस्बत सादात रखते थे, वालदा सैयद, वालद भी सैयद, तो उनका यहाँ पर आना दरअसल दीन की तबलीग के लिए अल्लाह का एक बुनियादी नुक्ता था जो कि बादशाहों से पुर ना हो सका। ना सुल्तान टीपू कर सके, ना बहादुर शाह जफ़र कर सके, ना दीगर जो सलातीन यहाँ पर आए, सिंध तक आए, मगर फ़कीर जो काम करता है अल्लाह के हुक्म से वो दिलों पर राज करता है। दाता साहब फ़ाते क़ुलूब उनको कहा जाए तो वो कम ना होगा कि उन्होंने दिलों को फ़तह किया और सबसे पहले जिसका दिल फ़तह किया वो राय राजू था। यहाँ पर तशरीफ़ लाए, जहाँ आपका मज़ार है ये मट्टी का टीला है। बीए की जो तारीख़ की किताब है आप उसका मुताला करें तो आपको पता लगेगा लाहौर जो असल लाहौर था वो लिखा है वहाँ पर 7 या 9 टीलों पर मुश्तमिल था। उसकी बाकायदा तस्वीर बनी है बीए की तारीख़ की कुतब में। यहाँ पर हज़ूर दाता साहब का मज़ार भी टीले पर था। जब आप तशरीफ़ लाए तो उस टीले के ऊपर दरख्त था, उस दरख्त से आपने टेक लगाया और वहाँ पर आप अपने असहाब जो आपके साथ आए थे, आपके पीर भाई सैयद अबू हुजवे, हज़रत हमाद खरसाखसी और अबू सईद हुजवेरी। अब दाता साहब तो फ़कीर मंश आदमी थे, 2 दिन गुजरे और खाने का कोई बंदोबस्त ना हुआ। आपको महसूस हुआ कि अब जो मेरे साथ असहाब आए हैं वो उनके लिए खाना ज़रूरी है।
ابھی وہ سوچ ہی رہے تو اس نام میں ایک بڑھیا دودھ کا مٹکا سر پہ اٹھائے وہ یہاں سے گزری آپ کے قریب سے. آپ نے بڑے پیار بڑے انداز میں کہا کہ اماں جی کہاں جا رہی ہیں اور یہ کیا لے کے جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بابا جی یہ دودھ ہے, میں یہ جوگی کی منت لے کے جا رہی ہوں. اچھا, یہ یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی. ایک قصہ مطلب کہ ایک واقعہ سنا تھا کہ وہ اماں جی نے دودھ نہیں دیا یا اس طرح کا کوئی واقعہ آیا جس کے بعد جو ہے وہ جو بھینسیں ہیں وہ دودھ کی جگہ ان کے تھن جو تھے ان میں سے خون آنا شروع ہو گیا. اس طرح کا کوئی واقعہ تھا, وہ اگر آپ کو. میں اسی واقعے کو میں نے شروع کیا ہے. میں کیونکہ وقت قلیل ہے اس میں مختصر کر کے میں آپ کو مگر جامع طور پر بتا دیتا ہوں. وہی بڑھیا والا واقعہ ہے. انہوں نے داتا صاحب کو دینے سے انکار اس لیے کیا کہ رائے راجو کیونکہ وہ حق کی تلاش میں سرگرداں تھے اور دنیاوی جو علائش تھے نا اس سے وہ کنارہ کش ہوئے. اور فاقہ جیسے بدھسٹ بدھا یہ لوگ انہوں نے ریاضت کی نا, تو ریاضت کرنے کے بعد اللہ کا فرمان ہے کہ میں کسی کی محنت رائے گا نہیں کرتا. رائے راجو کیونکہ وہ سارے معاملات کو ترک کر کے جنگل بیلے میں آ کر جدوجہد میں پڑ گئے تھے, اس لیے ان کی وہ جو ریاضت تھی نا اس کے رزلٹ میں غیر فطری اعمال ان سے صادر ہونا شروع ہو گئے تھے. اور اسی طرح دودھ کا جگہ پر خون کا آنا وہی غیر فطری اعمال کا صدور تھا کہ جو ان کے اثر سے گھروں میں بیٹھے لوگوں کی جانوروں کے تھنوں سے بجائے دودھ کے خون آتا تھا. مگر حضور داتا صاحب نے کہا کہ بڑھیا کو اماں یہ دودھ آپ ہمیں دے دو. انہوں نے کہا کہ بابا جی یہ میں نے منت کی دودھ ہے, یہ اگر میں نے جوگی بابا کو نہ دیا تو میرے جانور دودھ کے بجائے خون دیں گے. انہوں نے بڑے پیار سے داتا صاحب نے فرمایا اماں جی مالک مہربانی کرے گا, ہمیں ضرورت ہے آپ دے جاؤ, آپ معاوضہ لے لو. حضور داتا صاحب کی اتنی شرینی زبان تھی کہ وہ بڑھیا کے دل میں جو ہے نا وہ اثر کر گئی. انہوں نے کہا بابا جی دودھ میں آپ کو دے دیتی ہوں مگر ہم منت کا معاوضہ نہیں لیتے, میں منت مان چکی ہوں. اب یہ منت میں جوگی کو دوں یا آپ کو دوں, میں نے تو منت مان لی ہے, اب میں اس کا مواد اپنا نہیں لوں گی کوئی بھی رقم. تو لہٰذا وہ دودھ انہوں نے داتا صاحب کے حوالے کیا اور گھر چلی گئی. روایت سے ہٹ کر روٹین سے ہٹ کر اس نے دودھ جب دھویا تو دودھ نہ ختم ہونے والے معاملے پہ چلا گیا. دودھ دھوتی جائے گھر کے سارے برتن بڑھ گئے, ساتھ ہمسایوں کے برتن لے وہ بڑھ گئے, یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. اب وہ لوگ لالچ کے مارے انہوں نے کہا کہ ماں یہ کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا میں تو جوگی کو دودھ بھی نہیں دیا مگر میرا دودھ ہے کہ وہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہا. وہ سارے کا سارا جو قصبہ تھا نا انہوں نے کہا وہ بابا جی کہاں بیٹھتے ہیں, ہم بھی دودھ ان کے جا کے نظر کرتے ہیں. تو انہوں نے دودھ لے کر ان کی خدمت میں آ گئے. انہوں نے کہا ابھی ہمیں جتنی ضرورت تھی ہم نے لے لیا, جاؤ جا کے دودھ جماؤ, مالک مہربانی کرے گا. اب وہاں پر رات کا دودھ جانا بند ہوا تو جوگی جو ان کے قریب بیٹھے ہوئے ان کے جو چیلے تھے جو ان کی خدمت گزار تھے انہوں نے ان کو ایک ایک کر کے بھیجا کہ جاؤ بھی پتہ کرو شہر سے دودھ کو نہیں آیا. اب جو جائے راستے میں داتا صاحب کو دیکھے وہیں بیٹھ جائے, آگے جائے ہی نہ. ان کی اتنی باروب شخصیت تھی, اللہ کے ولی کامل تھے. تو المختصر یہ ہے کہ وہ کوئی بھی چیلا وہاں باقی نہ رہا, رائے راجو تنہا وہاں پر اپنے ڈیرے پہ رہ گئے. تو انہوں نے خود کشت کیا ہندی میں اور نکل کر وہاں آئے کہ معاملہ دیکھوں ہے کیا معاملہ. اسی مقام پر حضور داتا صاحب جہاں آپ کا مزار ہے اس کے ساتھ جو چشمہ ہے, چشمے والی جگہ تھی نا یہ درخت کی جگہ تھی. وہ درخت جب اکھاڑا تو وہاں سے خود ساختہ جو ہے نا وہ پانی نکلنا شروع ہو گیا, اسی لیے اس کو چشمہ کہتے ہیں. اور یہ مٹی کا ٹیلا تھا اور چشمہ نکلنا شروع ہوگا. اور یہ محکمہ اوقاف جب لگا تو ٹوٹیاں لگی ہے, پہلے کھلا حوض ہوتا تھا. ہر ولی کامل ہوس کتب ابدال اوتاد ابرار نیک مومنین سب اس میں سے ہاتھ سے پانی پیتے تھے. اس میں تو شفا تھی مگر ہر کیفیت ہر نسبت اور ہر بلندی والا ولی اس میں ہاتھ ڈال کے جب پانی پیتا تھا تو اس کے ساتھ جو اللہ کے معاملات ہوتے تھے وہ بھی اس میں فیوز و برکات شامل کر دیتے تھے. سبحان اللہ. ناظرین یہ دیکھیں کہ آپ بہت سے پروگرام کیے جاتے ہیں لیکن جو اولیاء اکرام ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں جن کا ایک مقام ہے, جب ان کی باتیں چھڑتی ہیں تو دل کرتا ہے کہ ہم سارا دن ان کی باتیں کرتے رہے. تو ابھی ایک سوال اور کریں گے ان سے کہ ہمیں یہ بتائیے گا, آپ نے ہمیں بتایا کہ 1000 سال سے آپ کا خاندان جو ہے وہ حضرت داتا پیر سرکار کی خدمت بھی کی انہوں نے, مطلب جب سے وہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں وہ واقعہ ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائیں. جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ کیونکہ یہ حضرت رائے راجو کی جگہ تھی تو داتا صاحب نے ان کی میزبانی قبول کی, ان کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا
اور یہ واقعہ جو آپ سنتے ہیں اور لکھا چلتا آ رہا ہے، محکمہ اوقاف بھی اس کا جو ہے امین ہے شروع سے، جب سے محکمہ اوقاف بنا ہے وہ دودھ کی روایت وہ ہر اپنے اس کے اوپر اپنے وہ کتابچے میں چھاپتا ہے، وہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اس کے بغیر، کیونکہ داتا صاحب کے متعلق جتنی روایات ہیں، ایک تاریخی بات آپ کو میں بتانے لگا ہوں، داتا صاحب کے متعلق جتنی روایات ہیں ساری صدری روایات ہیں، اور وہ صدری سینہ بسینہ وہ صدری روایات اگر خانوادہ حضرت شیخ ہندی کو نکال دیا جائے تو حضور داتا صاحب کے متعلق ساری کی ساری روایات جو ہیں وہ بے معنی ہو جائیں گی، کیونکہ کسی بھی کتاب میں آج تک آپ کو کسی بھی روایت کا حوالہ نہیں ملے گا، اگر حوالہ ملے گا تو وہ اولاد حضرت شیخ ہندی اور حضرت شیخ ہندی کے حوالے سے ملے گا، تو اسی لیے محکمے کی مجبوری ہے کہ وہ خاندان کو نکال نہیں سکتا، کیونکہ ساری روایات کے امین یہ خاندان ہے، کیونکہ یہ خاندان کو حضور داتا صاحب نے میزبانی کا شرف بخشا ہے، پھر غلامی کا شرف بخشا ہے، اس سے بڑھ کے آپ نے اپنی نیابت کا شرف بخشا ہے، اپنی جو مسند ہے اس پر 21 سال تک حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر دین اسلام کی ترویج، اشاعت اور اس کی پھیلاؤ کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی ہے، اور اسی کا صلہ ہے کہ داتا صاحب نے ہمیں یہاں پر قبول کیا ہوا ہے اور ہم 1000 سال سے یہی آباد ہیں۔ گھر میں اگر بغیر نیت کے کچھ پکا کے کسی کو کھلا دیں، وہ مالک کی مرضی ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ ولی کامل کی صحبت، ان کی سنگت میں آ کر وہاں پر ان کی نسبت اور وسیلے سے پیش کرنا، وہ لا محالہ کنفرملی اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں جسے چاہتا ہوں چنتا ہوں، پر جب جس کو اللہ پاک چن لیتا ہے تو پھر اس کا ہو جاتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے، تو یہ اسی کی دلیل ہے کہ جب ہم ولی کامل کے پاس آ کے کوئی نیاز، نظر اللہ اور نیاز حسین، نظر اللہ نیاز غوث پاک، نظر اللہ نیاز حضور داتا صاحب، نظر اللہ نیاز بابا پوری، یہ جتنی بھی ہم کسی ولی کے قابل پر چلے جائیں گے تو یہ اللہ پاک کو ہم وسیلہ اور نسبت پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، مجھ تک وسیلہ تلاش کرو، وجودی وسیلہ ہو، جسمانی، ذہنی، روحانی یا اجناس کے حوالے سے وسیلہ ہو۔ وسیلے کا لفظ اللہ پاک نے کلیتاً استعمال کیا ہے، جو بھی چیز اللہ کی طرف منسوب کرنی ہے اگر وسیلے سے جائے گی تو کنفرم قبول ہوگی، اور اگر وسیلے سے بغیر جائے گی تو وہ اللہ کی رضا پہ ہے، وہ چاہے قبول کرے نہ کرے۔ لنگر داتا صاحب نے دودھ کا قبول کیا، اس کے بعد پھر مہمان آنا شروع ہوئے، لوگ دین اسلام میں داخل، کیونکہ جب جوگی رائے راجو کلمہ اسلام پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو پھر جوگ در جوگ انہوں نے کہا وہ جوگی مسلمان ہو گیا، پھر جتنے اس جوگی کے گرویدہ تھے نا وہ سارے کے سارے حضور داتا صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، پھر ان کا کھانا کھلانے کا، پھر ان کے معاملات کو دیکھنے کا سارا انتظام داتا صاحب نے اور شیخ ہندی صاحب نے اپنے ذمہ لیا، تو اس وقت سے یہ لنگر کا سسٹم چلنا شروع ہو گیا، اور آج تک وہ سسٹم چل رہا ہے اور آپ کے سامنے ہے۔ لوگ آتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، چاول بانٹتے ہیں، روٹیاں بانٹتے ہیں، حلیمے بانٹتے ہیں، طرح طرح کے ہر طرح کے اجناس یہاں پہ تقسیم ہوتے ہیں۔ کرامات اولیاء سے صادر ہوئی ہیں، جیسے رائے راجو، جو جب رائے راجو تھے تو وہ ہوا میں بلند ہوئے، جب انہوں نے دیکھا نا کہ انہوں نے پہلے اشارہ کیا، جھاڑی میں آگ لگ گئی، داتا صاحب نے ایسے ریت مٹی تھوڑی اٹھائی، ایسے مہنگی آج بک گئی، اس طرح 2-3 معاملات انہوں نے کیے، مگر ان کا بس نہیں چلا کہ یہ میرے تو سارے معاملات رائے گاہ جا رہے ہیں، تو وہ جلال کی غصے کی حالت میں ہوا میں بلند ہوئے۔ اب جب ہوا میں بلند ہوئے نا تو روایت یہ آتی ہے کہ آپ نے اپنے جوتے ہوا میں دیے، جوتوں نے اوپر سر پر کفش کاری کرتے ہوئے نیچے لے کے آئے، مگر میں یہاں پر تصحیح کر دوں اس بات کی، جوتے ہوں سید السادات کے، جن کی والدہ بھی حسینی سید ہوں، والد ان کے حسنی سید ہوں، اور ان کے پاؤں میں جو جوتے خدمت کر رہے ہیں، ان جوتوں کو کسی کو ہدایت دینے کے لیے محنت کرنی پڑے، یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ حضور داتا صاحب نے، اور ولی کبھی کسی کی اذیت والا کام نہیں کرتا، ولی کسی کو اذیت نہیں دیتا، جانے تو دور کی بات ہے، وہ انجانے بھی نہیں دیتا۔ وہ جوتے جو ہے وہ رائے راجو کے ہم پلہ ہوا میں بلند ہو گئے، اور جب بلند ہوئے تو وہ غصہ اور بڑھ گیا رائے راجو کا، اس نے بلند ہونا چاہا تو جوتے اس کے بالکل اوپر آ گئے، جب اوپر آئے تو سر کے اوپر جب جوتے آئے، اور اس سے جب رائے راجو کا حق طلب دماغ، وہ جب اس جوتے کو اس نے چھوا تو ولی کامل کے جوتے کا کرامت یہ ہے کہ اس کے چھونے سے باطل چھٹ گیا، حق وارد الورود ہو گیا، اور جب انہوں نے دیکھا
نہ جوتا نظر آیا، نہ زمین نظر آئی، نہ آسمان نظر آیا، سیدھا اوپر باری تعالیٰ کا نور نظر آیا اور نیچے اسی کا نور والا نظر آیا، فوری طور پر آگے پاؤں میں گر گئے. تو یہ جوتے کا پڑھنا جو ہے نا، یہ داتا صاحب کی کرامت، ان کے مرتبے کی توہین ہے، اور آپ کے جوتے کی بھی یہ توہین ہے کہ اس کو پڑھنا پڑے. نہ وہ ٹچ ہوا، چھوا، اور اللہ نے ہدایت فوراً اڈیل دی. حضور داتا صاحب بڑے معتدل فقیر تھے. اعتدال پسندی جو ہے نا، ان کی کشف المحجوب ایک واحد کتاب ہے جس میں انہوں نے روحانیت کے سارے امور ٹچ کیے ہیں. کلمے سے لے کر نماز، جنازہ، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے بعد منازل کو طے کیا ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سفر حضر اور اس طرح کے معاملات، پھر تنہائی، مجرد رہنا، شادی نہ کر، یعنی کہ ہر وہ معاملات جو ایک انسان کے ساتھ زندگی میں جو ہے نا وہ اس کو پیش آتے ہیں، اس کی روحانی حوالے سے انہوں نے تعبیرات کی ہیں اور اعتدال کا راستہ اختیار کیا. انہوں نے اپنے پہلے اولیاء کرام اور اپنے موجودہ اولیاء کرام کی ساری روایات وہاں پر انہوں نے لکھی ہیں جتنی ان سے ہو سکی. اس کے بعد انہوں نے اپنا موقف پیش کیا. آپ کتاب کا مطالعہ کریں گے، آپ کو جب بھی ان کا موقف، میں علی بن عثمان یہ کہتا ہوں، جب ان کا موقف سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انتہائی پر اعتدال شخصیت تھے. وہ نہ نیچے کمی کرتے تھے، نہ برتری کرتے تھے. یہ مجاہدے والی بات ہوتی ہے. حضور غوث پاک ابتدائی دور ہے ان کا، ابتدائی دور میں یہ ان کی کرامات تھیں کہ وہ عشاء کی جب وضو کرتے تھے تو ساری رات مجاہدے میں رہتے تھے. جس طرح حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ 20 رکعت نفل پڑھتے تھے. اور ان کے نفل پڑھنے کے معاملات یہ تھے کہ 20 رکعت بھی کتنی پڑھتے ہوں گے. اب آپ بازار سے گزرے تو آپ کو دیکھ کر لوگوں نے نا آواز یہ لگائی کہ یہ وہ شخصیت ہے جو رات کے ایک پہر تک عبادت کرتے رہتے ہیں. آپ ایک پہر عبادت نہیں کرتے تھے، آپ نے ایک پہر عبادت شروع کر دی. جب ایک پہر کچھ عرصہ گزرا تو آپ بازار سے گزرے، لوگوں نے آواز دی کہ یہ آدھی رات عبادت کرتے ہیں. آپ نے آدھی رات عبادت شروع کر دی. اسی طرح کچھ عرصے کے بعد آپ گزرے تو لوگوں نے کہا یہ ساری رات عبادت کرتے ہیں. آپ نے ساری رات عبادت شروع کر دی. اب آپ کے جو مریدین تھے، آپ کے جو تلامذہ تھے، کیونکہ آپ فقہ کے امام ہیں اور امام اعظم ہیں، اور آپ بڑی کمزوری آپ کے اندر آ گئی، آپ کے چہرے کے اندر، آپ کے جسم کے اندر، ساری رات عبادت کرنا، صبح تلامذہ کے ساتھ پڑھنا بھی، ان کو پڑھانا بھی، سارے سسٹم کو لے کے چلنا. آپ کے تلامذہ نے کہا حضور آپ اتنی مشقت اپنے آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ جو میں نہیں کرتا لوگ وہ کہیں. وہ کہتے ہیں تو اللہ کہلوا رہا ہے اور میں کر رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میرے قول و فعل میں تضاد آئے. اور یہ آپ کو ایک اور باریک سی بات بتا دوں، امام ابو حنیفہ امام اعظم کیوں ہیں، اس کی ایک واقعہ آپ کو کرامت بتاتا ہوں. آپ کپڑے کے کام کرتے تھے، کپڑے کی دکان تھی آپ کی امام ابو حنیفہ کی، نعمان بن ثابت آپ کا نام ہے. ابو حنیفہ آپ بیٹی کا آپ کا تخلص ہے. آپ نے ایک دن ضرورت کے تحت باہر جانا پڑا تو اپنے ملازم کو کہا کہ یہ جو کپڑے کا تھان ہے نا یہ تھوڑا سا خراب ہے، اگر کوئی اس کو پسند کرے تو اس کی قیمت کم بتانا اور نقص جو ہے وہ بتا کر دینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور. آپ چلے گئے. جب واپس آئے تو اس ملازم نے کہا بڑا خوش، اس نے پیسے پکڑائے. اس نے کہا کہ کتنے کا بیچا؟ اس نے کہا اتنے کا. یہ پیسے تو کم ہے. تو اس نے کہا پیسے میں گھر دے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کون سا تھان بیچا؟ انہوں نے کہا وہی تھان جو آپ کہتے ہیں کم بینا، میں نے زیادہ میں بیچ دیا. آپ کی رنگت اڑ گئی. اس کو کچھ نہ کہا اس وقت، لیکن گھر کی طرف دوڑے. گھر گئے. انہوں نے کہا وہ جو پیسہ دے کے گیا ہے ملازم کو، پیسے کہا ہے؟ انہوں نے کہا میں آٹا لے آئی ہوں. آٹا کہاں ہے؟ آٹا میں نے گوندھ لیا، مجھے آٹا پکڑاؤ. آٹا پکڑا اور دجلہ میں چلے گئے. سارا آٹا دجلہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے بہا دیا. واپس گھر آئے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جس رقم سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے، کپڑا نقصان والا دیا، نعمان بن ثابت پہ وہ رقم حرام ہے، حلال نہیں ہے. اور تاریخ میں آتا ہے کہ ساری زندگی دجلہ کی مچھلی نہیں کھائی. ساری زندگی دجلہ کی مچھلی نہیں کھائی کہ کہیں پتہ نہیں کس مچھلی کے پیٹ میں وہ آٹا گیا ہے. تقویٰ اس قدر تھا. تبھی امام اعظم ابو حنیفہ ہیں اور ہم الحمدللہ ان کے مقلد ہیں. حضور داتا صاحب ان کے مقلد ہیں. تو یہ ہمارے لیے اولیاء اتنا بہترین راستہ چھوڑ گئے ہیں اور اتنا بہترین ہمیں نقش قدم دکھا گئے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈالیں تو ہم کسی میدان میں بھی مار نہیں کھا سکتے. صرف یہی ہے کہ ہم نقوش اولیاء کو بلا بیٹھے ہیں. نقوش نفس اتنے زیادہ ہمارے قلب اور روح اور جسم پر وہ نقش ہو چکے ہیں کہ ہماری ظاہر اور باطن میں جو ہے نا وہ نفسانی جگانگت آ چکی ہے. وہ روحانی کیفیت اور سرور جو ہے نا وہ ہم سے کھوتا جا رہا ہے کہ ہم حضور کے اور اولیاء کے جو ہے نقش قدم کو اسی طرح پالیں اور اپنی زندگی کو سنوار لیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ناظرین، ابھی بات چاہیں تو مزید بھی کر سکتے ہیں،
اور انشاءاللہ کریں گے بھی، کیونکہ آج جو ہمیں شخصیت ملی ہے میرے خیال سے یہ میرا بہت اچھا پروگرام ہے میرے حساب سے، اور کیونکہ انہوں نے بہت سی ایسی باتیں شیئر کی ہیں تو جو آپ کی روح کو سکون بخشتی ہیں۔ تو آج کے پروگرام کا اختتام یہاں سے کریں گے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما، خدا حافظ۔